अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज भी ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गई हूँ। होप कि सबका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा है। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा गुज़र रहा है। बस ये है कि रमज़ान में वीडियोस मैं इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ज़्यादा टाइम आपको अपनी इबादत पे देना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट टाइम इतना शॉर्ट लगता है ना, जैसे सहरी में उठो, उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाओ, तो वो जल्दी जल्दी से टाइम गुजर जाता है, तो इतना कोई ख़ास टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा चलो आज बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाते हैं और आपको भी दिखाती हूँ अपनी रूटीन के क्या कर रही हूँ, कैसे हम सहरियाँ और अफ्तारियाँ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं और आई होप कि आपके भी रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं और आप सब ने हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना है और खूब सारी एक दूसरे के लिए दुआएं करनी है और एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगनी है और रहम मांगना है, करम मांगना है। तो बस इसके साथ ही अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फिर आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लें जी, सबसे पहले तो फिर मैं ये रूटीन होती है कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ, तो उसके बाद आते के साथ ही ना आज मेरे बच्चों ने फरमाइश डाल दी थी कि मामा हमने बिरयानी खानी है, तो मैंने ना बिरयानी का मसाला बनाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चलो कौरमा बना के रख लेती हूँ, तो उसके बाद ये होगा कि फिर बाद में बाकी के सारे काम करूँगी। तो कौरमा वगैरह रेडी होगा ना, तो एंड टाइम पे मतलब घंटा पहले अफ्तारी से ऐसा करूँगी कि रेडी कर लूँगी चावल वगैरह और इसकी लेयर्स लगा के इसको दम लगा दूँगी। इसलिए मैंने इधर जल्दी जल्दी से प्याज ब्राउन करने शुरू कर दिए, साथ ही पोटैटोज़ भी मैंने फ्राई करने शुरू कर दिए। मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से ये बना लेते हैं और उसके बाद फिर मेरा सेकंड टास्क ये था कि मैंने सारे घर की सफाई करनी थी। तो ये देखें, ये जो इसके ऊपर गार्निशिंग की चीज़ें हैं ना, ये भी मैंने सारी अच्छी तरह से काट कूट के ना रख ली थी कि एंड टाइम पे बस मुझे रश ना करना पड़े। उस वक़्त बस इनको निकालूंगी, लेयर्स में डालूंगी और आराम से ना मेरा सारा काम हो जाएगा। तो बस जी ऐसे ही मैं तो अपना सारा मतलब सुबह के टाइम कुकिंग शुकिंग फ़िनिश कर लेती हूँ और उसके बाद घर की साफ़ सफाई करती हूँ। फिर बाकी के सारे काम जो उनसे हैं ना मैं स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि कुरान पाक पढ़ना और ये वो, क्योंकि इंसान को अपनी इबादत के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने में। तो अब ये देखें जी, बिरयानी पकने के साथ साथ मैंने ना रात को ये कपड़े धो के डाले थे, तो ये सारे कपड़े मैंने सोचा कि चलो इनको भी ना उतारती हूँ और घर की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग हुई हुई थी। ये जी ज़ाहिर सी बात है, वीकेंड ख़त्म हुआ है, मंडे का दिन था, तो मंडे वाले दिन ना बहुत सारे काम पाइल अप हुए होते हैं। तो ये जो ह्यूमिडिफायर है ना, ये बड़े काम का है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सर्दी का मौसम रहता है। तो फिर ये होता है कि अगर आप बाहर कपड़े डालो वो सूखते नहीं, उनमें स्मेल पड़ जाती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सारा कपड़े रात को डालो ना और ओवरनाइट अगर ये चला दो आप, तो सारे कपड़े अच्छी तरह से सूख जाते हैं। ये देखें जी, विंडो हमने खोली है और बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखें, हल्की फुल्की सी धूप है, धूप इतनी ख़ास कोई नहीं थी, ज़्यादा क्लाउडी है। रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ठंडे ठंडे से जा रहे हैं और बड़ा अच्छा मौसम है, तो इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। इब्राहिम माशाल्लाह सारे रोज़े रख रहा है। दुआ ये है कि दुआ वीकेंड पे रोज़ा रख लेती है। तो बस ये मैंने फिर कपड़े उतारने शुरू किए। मैंने सोचा कि जैसे जैसे खाना पक रहा है, दूसरी तरफ साथ साथ सारे जो उनसे हैं ना कमरों को टाइडी करती हूँ और उसके बाद फिर सफाई करनी शुरू कर दी। ये देखें जी, हमने प्याज ब्राउन हो गए, इसमें हमने लहसुन अदरक और ये डाल दी है दालचीनी, सिनेमन स्टिक डाल दी है। अब हमने इसको इतना कुक करना है कि लहसुन अदरक थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और ब्राउन हो जाए, क्योंकि मैं फ्रोज़न यूज़ करती हूँ इसलिए। और फिर हम इसमें चिकन वॉश करके डालते हैं। अब हमने डाल दिया है चिकन और चिकन को हमने इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। जी चिकन अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है। अब हमने इसमें जो मसाले डालने हैं ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपल से मसाले हैं, ये देखें। सबसे पहले हमने साबुत ज़ीरा लिया है, उसके बाद हमने लिया है हल्दी पाउडर, करी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा सा नमक। अच्छा, ये मसालों की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। कुछ लोग तेज़ मसाला पसंद करते हैं बिरयानी में, कुछ माइल्ड सा करते हैं, कुछ बहुत लाइट सा पसंद करते हैं। अच्छा, हमारे घर में माइल्ड सा मसाला खाया जाता है, बहुत तेज़ भी नहीं खाया जाता और बहुत फीका फीका भी नहीं अच्छा लगता। ऑब्वियसली फ्लेवर नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, ये जो मसाले हैं ना, ये मिक्स मसाले हैं। ये सारे जो मोटे मसाले होते हैं ना, उनको मैंने पीस लिया हुआ है, जिसमें कि काली मिर्च, साबुत इलायची, छोटी इलायची और उसके अलावा बादियान का फूल, जायफल, जावित्री, इन सारे मसालों को ना मैंने पीस लिया हुआ है। तो ये मैंने एक एयर टाइट जार में रखा हुआ है।
تو یہ ایزی رہتا ہے، جیسے ہی آپ کو ضرورت پڑے بس اس میں 1 ٹی اسپون میں ڈالوں گی، کیونکہ یہ کافی اسٹرانگ ہوتا ہے تو یہ اتنا زیادہ نہیں ڈالنا۔ اس کے علاوہ 2 ٹیبل اسپون میں ڈالوں گی پلاؤ بریانی مسالہ اور سندھی بریانی مسالہ شان کا۔ آپ چاہو تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو اس طرح کر کے۔ تو ان دونوں کو اگر اکٹھا ڈالو نا تو کلر فلیور آتا ہے بریانی کا، تو یہ ڈال دینا ہے۔ اس کے علاوہ یوگرٹ میں ہم نے ٹماٹروں کو گرائنڈ کرنا ہے اور وہ ڈال دینے ہیں۔ تو چلیے اب یہ سارے مسالے اس میں بسم اللہ پڑھ کے ایڈ کرتے ہیں۔ اور مجھے نا اندازہ ہو گیا ہوا ہے، میرے گھر میں ویک میں 1 دفعہ بریانی لازمی پکتی ہے، تو اب اتنا اندازہ ہو گیا کہ میں ہاتھ سے ہی مسالے ڈال دیتی ہوں، جب مجھ سے کوئی میجر نہیں کرتی تو ایزی ہو جاتا ہے، اور مطلب صحیح ڈلتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم سے زیادہ ڈل جائیں یا کم ہو جائے، تو ٹھیک رہتے ہیں۔ اب اس کو مکس کرتے ہیں اور اس میں اب ہم یوگرٹ ڈالتے ہیں اور ٹماٹر گرائنڈ کر کے اس کے اندر ڈال دیے ٹماٹر اور یوگرٹ گرائنڈ کر کے۔ مجھے نا گرائنڈ کیے ہوئے اچھے لگتے ہیں، مجھے دوسرے والے نہیں اچھے لگتے ہیں، مطلب ثابت والے، اس کے چھلکے ولکے پھر آتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے، ہمارے گھر والوں کو پسند نہیں ہے۔ تو خیر اینی ویز اب بس اس کو ہم نے نا کور کر کے رکھ دینا ہے میڈیم ہیٹ پہ، اور اس نے خود ہی کوک ہوتے رہنا ہے، اور بس یہ ہمارا قورمہ ریڈی ہو جائے گا۔ اس میں اور کوئی مسالہ ہم نے ایڈ نہیں کرنا، سب مسالے ڈال دیے ہوئے۔ لو بھائی دیکھ لیں ہمارا زبردست سا قورمہ مسالہ جو بھی آپ نے کہنا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے، چکن بھی گل گیا ہوا ہے۔ اب ہم نے نا اس کو لاسٹ 3 to 4 منٹس کوک کرنا ہے۔ تو ان لاسٹ 3 to 4 منٹس میں ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے آلو کیے تھے نا فرائی، یہ ہم نے ہاف کوک کیے ہیں، تو یہ اس کے اندر ڈال کے نا اس کو ڈھکن کو بند کر کے 3 to 4 منٹس کے لیے مزید ہم نے اس کو میڈیم ہیٹ پہ کوک کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آلو جب ہم نے فرائی کیے ہیں اس کے باہر بہت نائس سا کلر آ جائے گا، اور اندر سے پھر یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں گے، کیونکہ اگر اندر سے کوک نہیں ہوں گے تو پھر کھانے کا مزہ نہیں آتا ہے۔ تو بس ایسے کر کے نا مکس کر کے اس کو ہم مزید 3 to 4 منٹس کے لیے کوک کریں گے اور پھر بند کر دیں گے، پھر چاولوں کو بوائل کریں گے۔ لو بھئی قورمہ شورمہ بنانے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب کھانا تو بن گیا، آلموسٹ بن ہی گیا ہے، اور یہ تقریباً ٹائم تھا کوئی آپ حساب لگا لو، میرا خیال ہے 11 بجے کا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اب میں جلدی سے نا کچن صاف کرتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کھانا پکتا ہے نا میں تو چولہا ٹھنڈا ہونے کا بھی ویٹ نہیں کرتی ہوں، تو ساتھ ہی میں اس کو کلین کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ گرم گرم چولہے کو جب آپ کلین کرتے ہو نا تو جو بھی اس کے اوپر میس بنا ہوتا ہے، جو بھی سارا کچھ چیزیں لگی ہوتی ہیں جلی ہوتی ہیں، وہ جلدی جلدی سے صاف ہو جاتی ہیں جیسے ہی آپ اسپرے اس کے اوپر کرتے ہو۔ تو پتہ نہیں میری یہ عادت ہے، ہر ایک کی اپنی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ تو ان کو خیر 2-3 دن کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کرتے ہیں، لیکن سچ بتاؤں میرے میں اتنا پیشنس نہیں ہے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو کام جس وقت ختم ہو رہا ہے نا وہ اس وقت، اور اسپیشلی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کے مہینے میں تو مصروفیت الحمدللہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بالکل بھی ایک تو نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کام بھی ماشاءاللہ سے ہوتے ہیں اور کرنے والا ایک بندہ ہے۔ تو اس وجہ سے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی بچوں کو اسکول چھوڑ کے آؤں نا تو بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتے ساتھ ہی میں کچن میں گھس جاتی ہوں۔ میں نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ میں نے کیا پکانا ہے، تو وہ چیزیں جو ان سی ہیں نا میں آدھی ہاف کوک کر کے رکھ لیتی ہوں، بس افطاری کے ٹائم کے لیے نا تھوڑا سا چھوڑتی ہوں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا صبح صبح انسان نا فریش بھی ہوتا ہے، اور تیسری یہ چیز ہے کہ پھر آپ کو آپ کی عبادت کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، آسانی سے آپ اپنی عبادت کر سکتے ہو۔ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہو قرآن پاک پڑھو، تسبیح نماز پڑھو، جو بھی عبادت استغفار کی تسبیح کرنی ہے وہ سارا کچھ کرنے کا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی میرا چولہا ایک دم سے چکا چک صاف ہو چکا ہوا تھا، اور دوسری طرف میں نے چاول بھی بھگو کے رکھ دیے تھے، میں نے ساتھ کے ساتھ سارا کچن کا نا کام ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد رہ گئی تھی باقی یہ ورک ٹاپس، یہ میں نے اچھی طرح سے سارے اسپرے کر کے کلین کر دیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب میں شام کے ٹائم میں جب کوکنگ سٹارٹ کروں تو مجھے ایک دم سے کلین کچن ملے۔ اچھا میری یہی عادت ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب میں کچن میں آؤں اور اگر ادھر ادھر چیزیں پڑی ہوں، سارے ورک ٹاپس گندے ہوں، اور میرے سے اس طرح کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو خیر مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ایک ہی بندہ ہوں نا کام کرنے والا، اور مجھے عادت پڑ گئی ہوئی ہے ساتھ کے ساتھ اس طرح سے کام کرنے کی، تو وہ خیر اچھی عادت ہے یا بری ہے پتہ نہیں، سم ٹائمز میں اپنی اس عادت کی وجہ سے انوئے بھی ہوتی ہوں، کیونکہ
ایسا ہوتا ہے کہ افطاری کے ٹائم پہ بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سارے برتن لگوا کے گھنٹہ پہلے برتن شرتن اندر لگوا کے سارا سیٹ اپ کر کے ٹیبل، اور اس کے بعد میں یہ پاٹس پینز وغیرہ خالی کر کے نا تو ان کو دھونے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں. تو میرے بچے مجھے یہی کہتے ہیں کہ ماما آپ ان کو کیوں دھونے کے لیے رکھ دیا آپ نے، اب کھڑے ہو گئے ہو، آپ اندر آ جاؤ. لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ جتنے کم برتن ہوں گے نا افطاری کے بعد تو اتنا اچھا ہو جائے گا. موسٹلی میں ڈش واشر میں بھی ڈال دیتی ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو برتن ضروری مطلب بڑے بڑے سے ہیں نا، پاٹس اینڈ پینس، اوبیسلی وہ تو ڈش واشر میں نہیں جاتے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں افطاری سے پہلے پہلے نا، جیسے ہی روزہ کھلنے سے پہلے پہلے ان کا کام تمام کر کے تو پھر ہی جاؤں. پھر یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں کچن میں دوبارہ آتی ہوں نا افطاری کے برتن لے کے، گندے برتن، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ والے ڈرائی ہو گئے ہوتے ہیں، ان کو فٹافٹ سے مزید تھوڑا سا ڈرائی کر کے واپس رکھ دیتی ہوں، اور باقی اپنے کام جو ان سے ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتی ہوں. کیونکہ افطاری کے بعد جب ایک دفعہ آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے نا، کھانا شانا آپ کھا لیتے ہو، تو پھر تو میرے سے تو ہلا نہیں جاتا. میرا تو دل کرتا ہے کہ بس پھر میں نا ریسٹ ماروں، آرام سے نا اپنا کام شام کروں. سو خیر ادھر میں کافی رش کر رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی اور اس کے بعد تھوڑا سا قرآن پاک بھی پڑھنا ہے. تو یہ دیکھیں کچن ایک دم سے کلین ہو گیا، ہاف کھانا کوک ہو چکا ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر میں سٹنگ رومز میں آ گئی. میں نے سوچا کہ چلو دعا جون سی ہے نا ہماری، وہ کافی میسی بچہ ہے ہمارے گھر میں، دعا میسی بچہ ہے، تو وہ ٹیبل پہ بھی بیٹھ کے اپنا کرتی ہے، آرٹ ورک کرتی ہے، یہ وہ، تو یہ گم اور گلو وغیرہ چپکاتی رہتی ہے. تو پھر میں نے سوچا چلو ادھر آ کے صفائی کر لیتے ہیں. ٹیبل وغیرہ صاف کیے، ساری پہلے ڈسٹنگ کی میں نے اچھی طرح سے. اور منڈے کا دن جو سا ہوتا ہے نا، اسپیشلی منڈے کا میرے لیے بڑا بزی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نے ساری اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہوتی ہے. منڈے والے دن میں اسپیشلی اپنے گھر کی ساری ڈیپ کلیننگ کر لیتی ہوں، جیسے ڈسٹنگ کر لی، اچھی طرح سے موپنگ کر لی، ہوور کر لیا. باقی چیزیں تو ویک میں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، کیونکہ ہوورنگ روز ہوتی ہے، موپ وغیرہ ہفتے میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے. تو وہ پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ بچے اسکول گئے ہوئے ہیں اور میں اکیلی گھر پہ ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ اچھی طرح سے آرام سے سکون سے نا پیسفلی میں یہ سارے کام کر لوں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سارے کام کرنے کا ٹائم جو ہے نا وہ صبح صبح کا ہوتا ہے. میرے ساتھ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرا ٹائم مطلب 11 بج جائے نا مجھے، اور 11 بجے تک میں نے کام نہ شروع کیا ہو، تو مجھے تو سٹریس ہونی شروع ہو جاتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہائے ابھی تو میرے سارے کام پڑے ہوئے ہیں. تو بس جی پھر یہ دیکھیں ادھر میں نے نا طوطوں کا پنجرا بھی صاف کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا آج جو کام ہے نا وہ نکال کے سارے ہی کر دوں، کیونکہ یہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ تو ہر 2 دن کے بعد مجھے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے طوطے بھی ماشاءاللہ سے کافی میسی ہیں، اور اتنا زیادہ میس یہ کریٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے. کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کلین کرتی ہوں نا تو ان کے چھوٹے چھوٹے سے پر ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں. تو وہ پھر مجھے عجیب سا نا، مجھے میرے دماغ میں یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے سانس کے ساتھ ہمارے اندر بھی جائیں اور کچھ ہو. لیکن کیا کر سکتے ہیں، عدنان کو یہ بہت پسند ہے. تو میں نے عدنان کو کافی دفعہ بڑا فورس بھی کیا ہے کہ آپ نا کسی کو دے دو، لیکن ان کو بڑے پسند ہے تو وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں. پھر یہ دیکھیں جی یہ میرے فلور بھی تھا سارا کرنے والا موپ. میں کیا کرتی ہوں فلور صاف کرنے سے پہلے نا سارے فلور کے اوپر نا بلیچ والا سپرے ایک دفعہ سے کر دیتی ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ موپ کرتے ہو نا فلور کے اوپر، ایک تو سارے جرمز وغیرہ جو باہر سے پاؤں آتے ہیں اور ان کے جرمز ہوتے ہیں وہ سارے کلیئر ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو یہ سارا فلور ہے نا، یہ ایک دم ایسے لگتا ہے جیسے بالکل آپ نے نیا فلور نہیں ڈالا ہوا، اس طرح کا فیل ہوتا ہے. تو آپ بھی کبھی ٹرائی کیجئے گا، بلیچ والا جو سپرے ہوتا ہے نا وہ آپ کر کے دیکھیں، لیکن میک شور کیجئے گا کہ آپ کا جو فلور ہے وہ بلیچیبل ہے یا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ میری ریکمنڈیشن پہ بلیچ ڈال دو اور آپ کے سارے فلور کا ستیہ ناش ہو جائے. کیونکہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے میں نے جن سے فلور لگوایا ہے سارا کیا، انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ یہ بلیچیبل ہے. آپ کے پاس کوئی بھی ادھر داغ دھبا گر جائے نا تو بلیچ آپ لگاؤ گے تو یہ صاف ہو جائے گا. اور سچ میں یہ سچ ہے. ایون میں تو اپنے کارپیٹس پہ بھی، اگر ظاہر ہے بچوں والا گھر ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے کھاتے ہیں چیزیں تو گرا بھی دیتے ہیں. تو اگر میں اس سپاٹ کے اوپر اسی ٹائم بلیچ لگا کے چھوڑ دوں نا اور اس کے بعد اس کے اچھی طرح سے اسکربنگ کر دوں تو وہ سارا سپاٹ ختم ہو جاتا ہے. تو کچن میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں اسپیشلی کھانا وغیرہ بھون رہی ہوتی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایشین کھانے جو ان سے اس میں مسالہ جات تو کافی زیادہ ڈلتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے فلور پہ کافی داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، یلو داغ پڑے ہوتے ہیں چینٹے اتر کے. تو وہ اس پہ بلیچ والا سپرے لگا دو نا
تو بالکل صاف ہو جاتا ہے. اچھا بلیچ والا اسپرے میں بار بار کہہ رہی ہوں, اب ساروں نے میرے سے پوچھنا کون سا اسپرے, تو اس کا برانڈ ہے آئی تھنک فلیش کا بلیچ اسپرے آپ لگاؤ, یوز کرو, بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر جی فائنلی یہ میرا لاسٹ کام رہ گیا تھا, میں نے ہوور کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا چلو جلدی جلدی سے سارے کارپیٹ پہ بھی ہوور کر لیتے ہیں. اور یہ ہے کہ سارا گھر اتنا ایک دم سے فریش ہو گیا تھا اور بالکل نیٹ اینڈ کلین الحمدللہ. بائی دا ٹائم میرے بچے گھر آئیں گے نا تو ان کو ایک صاف ستھرا گھر ملے گا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ بچوں کو دکھاتے ہو نا اپنے ایکشن سے, کیونکہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, آپ دکھاتے ہو کہ بھئی آپ صاف ستھرا رہتے ہو, آپ صفائی پسند کرتے ہو, آپ ان کے آنے سے پہلے اپنا گھر ٹائڈی اپ کرتے ہو, تو بچوں میں بھی یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے. وہ بھی پھر چیزوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو بچے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ ان کو ساتھ ساتھ کہہ کے بھی یہ ہیبٹ ان میں ڈیولپ کر سکتے ہو. اچھا دوسری میری یہ عادت ہے کہ میں جو کپڑے دھوتی ہوں نا میں ان کو اپنے سامنے رکھتی ہوں. دیکھیں میں نے اس کو ابھی رکھا ہوا ہے صوفے کے اوپر, کیونکہ پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو اسٹوریج میں رکھ دوں گی نا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ پینڈنگ پڑھتے یہ پائل اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب مجھے پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ سٹنگ روم میں پڑے ہوئے ہیں اور میرے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ گیا تو پھر کیا بنے گا, تو اس لیے میں ان کو فوراً سے اٹھا دیتی ہوں. تو یہ دیکھیں جی, یہ جو میں آپ کو فلاور دکھا رہی ہوں نا, اس کا یہ ہے کہ زندگی میں نا انسان کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینا چاہیے. یہ دیکھیں اس پلانٹ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لیا اور یہ پن ہول میں سے نکلا ہے, اور دیکھو یہ گرو کیا ہے اور اس کے اوپر فلاورز بھی نکلے ہیں. مجھے دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی. ایسے میں نے ہوور کرتے کرتے باہر دیکھا تو مجھے یہ نظر آیا, تو میں آ کے نا ویڈیو بنانے لگ پڑی. مجھے بہت اچھا لگا. تو دیکھیں کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینا کتنا ضروری ہوتا ہے, صرف انسانوں کے لیے نہیں ہر چیز کے لیے. یہ دیکھیں ایک طرف سے یہ بھی پلانٹس نکل رہے تھے, باقی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ بلیک سی شیٹ ڈالی ہوئی ہے, لیکن اس کو دیکھ کے مجھے بہت حیرت ہوئی اور بہت اچھا بھی مجھے لگ رہا تھا. لیں جی ادھر شروع ہو چکی تھی پھر ہماری افطاری کی تیاری. تو ہم نے جی افطاری بنانی شروع کر دی. اور یہ دیکھیں کتنی زبردست چیزیں بن رہی تھیں. رول بن رہے تھے, پکوڑے بن رہے تھے, اور آلو والے پکوڑے بن رہے تھے. تو اور بریانی بھی یہ دیکھیں زبردست سی ریڈی ہو چکی تھی. تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو جی اب سارا کچھ ٹیبل وغیرہ سیٹ اپ کرتے ہیں اور افطاری کی تیاری کر دیتے ہیں. افطاری ہونے والی تھی. میری عادت ہے کہ میں نا تقریباً 20 منٹ پہلے نا میں سارا ٹیبل سیٹ اپ کر کے بیٹھ جاتی ہوں, اور پھر بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتی ہوں, وضو کرواتی ہوں, اور ان کو کہتی ہوں کہ چلو اب ہم نا ایسا کرتے ہیں کہ ہم دعا پڑھتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر یہ جی افطاری کے بعد ہم نے ساروں نے بس ٹی وی دیکھتے ہیں تھوڑا سا, اور اس کے بعد پھر اوپر جاتے ہیں, جا کے نماز پڑھتے ہیں. اور بچوں کا اسکول ہوتا ہے اس لیے ان کو میں جلدی سلا دیتی ہوں, کیونکہ ابراہیم کے لیے تھوڑا سا ٹف ہوا ہے وہ, اس لیے کہ اس نے پھر سحری میں اٹھنا ہوتا ہے. پھر اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, گھنٹہ کی ملتا ہے اس کو سونے کے لیے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اوبویسلی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ ہے کہ اس کی نیند پوری ہونی چاہیے, اس لیے میں ان کو جلدی اوپر لے جاتی ہوں. تو بس تھوڑا سا یہ ٹی وی دیکھتے ہیں, بیسیکلی میں ہی ٹی وی دیکھ رہی تھی. بچوں کو تو کیا انٹرسٹ ہوتا ہے, ان کو تو اپنے ٹیبز میں ہی زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو بس اسی طرح ہماری روٹینز چل رہی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی. اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. مجھے بہت ساری دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.